शाम से थोड़ी देर कबल वो दोनों नाजर नूरुद्दीन और एंजेलिना को लेकर समरकंद के जनूबी कोहिस्तानी सिलसिले में दाखिल हुए, जहाँ एक बुलंद पहाड़ों से गिरी हुई वादी के अंदर पीर मोहम्मद अपनी लश्कर के साथ खैमाजान था। बर्फबारी उस वक्त भी जारी थी। फिजाएं जंगल की काली रात की तरह तारीक होती जा रही थी। जब नूरुद्दीन लश्करगाह में दाखिल हुआ तो नूरुद्दीन के अपने लश्करी जोर जोर से तकबीरें बुलंद करते हुए नूरुद्दीन का वालिहाना इस्तकबाल करने लगे थे। अपने घोड़े पर सवार हाथ लहरा लहरा कर अपने लश्करियों के नारों का जवाब देता हुआ नूरुद्दीन एंजेलिना के साथ दोनों नाजरों की रहनुमाई में आगे बढ़ रहा था, यहाँ तक कि दोनों नाजर पीर मोहम्मद के खेमे के सामने आ रुके। उस वक्त पीर मोहम्मद और नूरुद्दीन का नायब सालार अल्लाहदाद खेमे से बाहर शायद नूरुद्दीन ही के मुंतजर खड़े थे। नूरुद्दीन एक गुस्सैली जस के साथ अपने घोड़े से उतरा और आगे बढ़कर वो बारी बारी पीर मोहम्मद और अल्लाहदाद से गले मिल रहा था। एंजेलिना और दोनों नाजर भी अपने घोड़ों से उतर कर खड़े हो गए थे। नूरुद्दीन से मिलने के बाद पीर मोहम्मद एंजेलिना के करीब आया और प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए उसने कहा, ए एंजेलिना, मेरी बहन, अमीर नूरुद्दीन के साथ साथ हम तुम्हें भी लश्कर में खुश आमदीद कहते हैं। ए मेरी बहन, मुझे यहाँ आकर खबर हुई कि अस्कफ यूहन्ना खलील के किसी आदमी के तीरों का शिकार हो गया था। ऐ मेरी बहन, तेरे बाप के मरने का हम सबको दुख है। आह, वो अमीर तैमूर के साथी इस दारे फानी से कूच कर गया। ऐ मेरी बहन, हम सब की निगाहों में तेरी ऐसी ही इज्जत और तौकीर होगी जैसे तेरे बाप की जिंदगी में हुआ करती थी। पीर मोहम्मद कहते कहते रुक गया, क्योंकि उसके खैमे के जनान खाने से उसकी बीवी ने अपना सर बाहर निकालते हुए एंजेलिना को अंदर बेच देने के लिए कहा। पीर मोहम्मद ने एंजेलिना से कहा, ए एंजेलिना, तुम अंदर जनान खाने में चली जाओ, तुम्हारी हैसियत हमारे यहाँ हमारे घर के एक फर्द की सी होगी। एंजेलिना ने एक बार गौर से नूरुद्दीन की तरफ देखा, फिर उसने अपने घोड़े से अपनी चर्बी खरजीन उतार ली और खेमे के जनान खाने की तरफ चली गई थी। नूरुद्दीन ने उन दोनों नाजरों की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम दोनों जाओ, समरकंद और उसके नवाह पर नजर रखो और अगर कोई अहम बात हो तो फौरन मुझे इसकी खबर कर दो। वो दोनों नाजर वहां से चले गए, जबकि पीर मोहम्मद और अल्लाहदाद दोनों नूरुद्दीन को लेकर उस महल नुमा खेमे में दाखिल हुए थे। खेमे में पीर मोहम्मद और अल्लाहदाद के सामने बैठते हुए नूरुद्दीन ने पूछा, सबसे पहले आप दोनों मेरे एक एक सवाल का जवाब दें, इसके बाद मैं आइंदा के लाए अमल से मुतालिक आप दोनों से गुफ्तगू करूंगा। पीर मोहम्मद, आप ये बताइए कि ये वादी जिसके अंदर इस वक्त आपका लश्कर खैमाजान है, इसमें अपने लश्कर की हिफाजत के लिए आपने क्या हिफाजती तदाबीर अख्तियार कर रखी हैं? पीर मोहम्मद ने फौरन कहा, ए अमीर, इस वादी के अतराफ में जो पहाड़ हैं उन पर मैंने अपने नाजर बिठा रखे हैं, जो हर खतरे की सूरत में मुझे मुतला करेंगे, और जिस कदर भी कोहिस्तानी दर्रे इस वादी में दाखिल होते हैं उन पर मैंने अपने तीर अंदाज बिठा रखे हैं, ताकि इन दरों से दाखिल होकर कोई हम पर शब खून न मार सके और अचानक हमला आवर न हो सके। नूरुद्दीन ने खुश होते हुए कहा, पीर मोहम्मद, बखुदा तुमने ऐसे ही इंतजामात किए हैं जिनकी मैं उम्मीद कर रहा था, और ए अल्लाहदाद, अब तुम्हारी बारी है। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपने अहल खाना का क्या किया? वो समरकंद में हैं या तुम उन्हें वहां से निकाल चुके हो? अल्लाहदाद ने मुतमईन अंदाज में कहा, ए अमीर, ये दोनों नाजर जो आपके साथ आए हैं, मैंने इनके साथ अपने अहल खाना को पहले ही समरकंद से निकाल दिया था, और अब मेरे खानदान के सब अफराद इस वक्त इस लश्कर में शामिल हैं। नूरुद्दीन ने फिर बोलते हुए कहा, आप दोनों की गुफ्तगू से मुझे इत्मीनान हुआ है, मैं बिला झिझक खलील और उसके हवारियों के खिलाफ खुलकर हरकत में आ सकूंगा। नूरुद्दीन जरा रुका, चंद साअतों के लिए उसने कुछ सोचा, फिर पीर मोहम्मद को मुखातब करते हुए उसने पूछा, ऐ पीर मोहम्मद, आपने अंदाजा लगाया कि खलील के हाथों आपको क्यों शिकस्त हुई? पीर मोहम्मद ने फौरन जवाब देते हुए कहा, मैं समझता हूँ खलील अकेला तो इस काबिल न था कि मुझे शिकस्त दे देता, लेकिन मैं आपकी इत्तला के लिए ये भी कहूँ कि अमीर शाह और शेख मोहम्मद दोनों ही खलील के साथ मिल गए हैं, और आप जानते ही हैं कि ये दोनों कैसे खूनख्वार इंसान हैं। मैं समझता हूँ मेरी शिकस्त का बायस यही अमीर शाह और शेख मोहम्मद ही हैं। अगर ये दोनों खलील का साथ न देते तो इस वक्त मैं यकीनन इस वादी के अंदर खैमाजान होने के बजाय समरकंद शहर में होता। अमीर शाह और शेख मोहम्मद ने दाएं बाएं से हमला आवर होकर मेरे लश्कर के पांव उकेड़ कर रख दिए थे। पीर मोहम्मद की गुफ्तगू सुनने के बाद नूरुद्दीन चंद सानियों तक अपनी गर्दन झुकाए कुछ सोचता रहा, फिर उसने पीर मोहम्मद की तरफ गौर से देखा और कहा, ऐ पीर मोहम्मद, आपसे भी एक गलती हुई, वरना मैं जानता हूँ अमीर शाह और शेख मोहम्मद किस कदर जंगी ममारसत रखने वाले सरदार हैं। आपको चाहिए था
کہ سمرقند سے باہر کھلے میدانوں کے اندر خلیل کا مقابلہ کرنے سے قبل آپ نے کم از کم اللہ داد یا مجھ سے رابطہ قائم کیا ہوتا، اور اگر آپ ایسا کرتے تو حالات اس صورتحال سے یقیناً مختلف ہوتے جس کا ہم اس وقت سامنا کر رہے ہیں۔ بہرحال جو کچھ ہوا میں اس پر پچھتاوے کا عادی نہیں ہوں۔ اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ آج کی رات ہم اپنی تیاریاں مکمل کر لیں اور کل صبح سمرقند کی طرف بڑھیں اور شہر کا محاصرہ کر لیں۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے نور الدین پیر کہہ رہا تھا، اے پیر محمد اور اللہ داد، میرے دونوں دوستوں، ہمارے سمرقند کی طرف بڑھنے سے خلیل دو طرح کے رد عمل کا اظہار کر سکتا ہے۔ اول یہ کہ وہ حسب سابق شہر سے باہر نکل کر کھلے میدانوں میں ہمارا مقابلہ کرے گا۔ دوم یہ کہ وہ شہر کے اندر محصور ہو جائے گا اور مقابلے کو طول دے کر ہمیں محاصرہ اٹھا لینے پر مجبور کرے گا۔ ان دونوں میں سے جو بھی صورتحال سامنے آئے، ہم خلیل کو اپنے سامنے زیر دست کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے میرا زیادہ تر خیال یہی ہے کہ خلیل امیر شاہ اور شیخ محمد کے ساتھ سمرقند سے باہر نکل کر کھلے میدانوں میں مقابلہ کرے گا، اس لیے کہ ایک بار وہ آپ کو کھلے میدانوں میں شکست دے چکا ہے۔ اس سے خلیل کے حوصلے بلند ہیں، وہ کھلے میدانوں میں ہی جنگ کرنے کو ترجیح دے گا تاکہ اپنی پہلی فتح کی طرح وہ اس فتح کو بھی یقینی بنائے۔ نور الدین کے خاموش ہونے پر پیر محمد نے کہا، اے امیر نور الدین، کھلے میدانوں میں خلیل کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد میں نے بھی اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ میں ولی عہدی اور تیمور کی جانشینی سے دستبردار ہوتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ خلیل کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد میں اس قابل نہیں رہا کہ سمرقند کے تخت و تاج کا مالک بنوں۔ اے نور الدین، آنے والی اس جنگ میں خلیل کے خلاف پوری قوت سے حصہ لوں گا، پر جہاں تک سمرقند کے تخت و تاج پر قبضہ کرنے کا معاملہ ہے تو اے نور الدین، اس کے لیے میں آپ کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری نسبت آپ سمرقند کے بہتر حکمران ثابت ہو سکتے ہیں، لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آنے والی جنگ میں جب ہمیں فتح نصیب ہوگی تو خلیل کی جگہ اے امیر نور الدین، آپ سمرقند کے تخت و تاج کے مالک ہوں گے۔ نور الدین چند ثانیوں تک کچھ سوچتا رہا، یہاں تک کہ اس نے غور سے پیر محمد کی طرف دیکھتے ہوئے پھر کہا، اے پیر محمد، میں تمہاری اس بلند اخلاقی کی قدر کرتا ہوں کہ تم نے اپنے آپ کو تخت و تاج کے قابل نہ سمجھتے ہوئے مجھے اس کا حقدار بنا دیا ہے، لیکن اے پیر محمد، میں حکومت اور حکمرانی کے ان بکیڑوں میں پڑنے والا نہیں ہوں۔ تم تاج و تخت سے دستبردار ہو چکے ہو تو پھر میں آج چند تیز رفتار قاصدوں کو خراسان کی طرف روانہ کرتا ہوں اور شاہ رخ کو بلاتا ہوں تاکہ وہ امیر تیمور کے فرزند کی حیثیت سے خود آ کر سمرقند کے تخت و تاج کو سنبھالے۔ اے پیر محمد، جس طرح تم سمرقند کے تاج و تخت سے دستبردار ہوئے ہو، ایسی ہی میں بھی ان سے دستبردار ہوتا ہوں۔ میں ان میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، اور یہ حکومت شاہ رخ کے حوالے کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں سمرقند سے نکل کر شمالی قلعوں کی طرف نکل جاؤں گا اور اپنی بقیہ زندگی وہاں گوشہ گیری اور گمنامی میں گزار دوں گا۔ نور الدین کے خاموش ہونے پر پیر محمد نے اس بار کسی قدر رازداری سے پوچھا، اے امیر، کیا میں یہ سمجھ لوں کہ آپ انجلینا سے شادی کر چکے ہیں؟ اس پر نور الدین نے چونک کر پیر محمد کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں پیر محمد، ایسا نہیں ہے، میں نے انجلینا سے شادی نہیں کی۔ تم جانتے ہو میں پہلے ہی سمرقند میں ایک لڑکی سے شادی کر چکا ہوں اور اس سے میرا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام عماد الدین ہے، اور یہ ساری باتیں میں نے امیر تیمور کو ان کی موت سے پہلے بتا دی تھیں۔ گو میری بیوی اور بچہ اس وقت سمرقند شہر میں ہیں، لیکن میرا ایک عزیز اور مخلص دوست آج ہی انہیں سمرقند سے نکال کر دریائے سیر کے کنارے ایک قصبے کے سرائے میں لے جائے گا، اور سمرقند کا یہ تاج و تخت شاہ رخ کے حوالے کرنے کے بعد میں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ اسی سرائے سے شمال کی طرف نکل جاؤں گا۔ پیر محمد اور اللہ داد کو نور الدین کے ان انکشافات پر حیرت ہوئی تھی۔ وہ دونوں کچھ پوچھنا ہی چاہتے تھے کہ چند جوان ان تینوں کا کھانا لے کر خیمے میں داخل ہوئے۔ پھر وہ تینوں اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تھے۔ سمرقند شہر میں شام رات میں ڈل گئی تھی، ایسے میں شہزادہ خلیل، اس کی ماں خانزادہ اور اس کی بیوی اور سمرقند کی ملکہ شاری ملک شاہی محل کے ایک کمرے میں خاموش اور متفکر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی حالت سے ایسا لگتا تھا گویا ان تینوں کو کسی کا شدت سے انتظار ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کمرے میں امیر شاہ اور شیخ محمد داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی شہزادہ خلیل نے تڑپ کر کہا، تم دونوں نے بہت دیر کر دی، مجھے بڑی شدت کے ساتھ تم دونوں کا انتظار تھا۔ امیر شاہ نے پریشانی کی حالت میں پوچھا، اے آقا، کیا کوئی خلاف معمول حادثہ ہوا ہے جو آپ شدت سے ہم دونوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ شہزادہ خلیل نے اپنے سامنے خالی نشستوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم دونوں بیٹھو، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے۔
جب امیر شاہ اور شیخ محمد وہاں بیٹھ گئے تب شہزادہ خلیل نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے عزیزو، حالات ہمارے خلاف اچانک ہی تبدیل دکھائی دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے میرے ناظر یہ خبر لائے ہیں کہ نور الدین اور اللہ داد بھی پیر محمد کے ساتھ جا ملے ہیں، اور مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ گزشتہ دنوں نور الدین کے لشکری اکا دکا ہو کر شہر سے نکلتے رہے ہیں، اور اب حالات یہ ہیں کہ نور الدین کا سارا لشکر پیر محمد کے پڑاؤ میں جا چکا ہے۔ اللہ داد بھی خفیہ طور پر سمرقند سے نکل کر پیر محمد کے پاس جا چکا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ نور الدین بھی اپنی کسی خفیہ کمین گاہ سے نکل کر پیر محمد کے ساتھ جا ملا ہے، اور میرے ناظروں کی اطلاع کے مطابق اب یہ تینوں مل کر ایک مضبوط اور جرا لشکر کے ساتھ کل سمرقند پر حملہ آور ہوں گے۔ شہزادہ خلیل چند ثانیوں تک خاموش رہنے کے بعد پھر بولا، اے میرے عزیزو، اب تم بتاؤ کہ نور الدین، پیر محمد اور اللہ داد کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کیا اقدام کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں سمرقند کے اندر محصور ہو جانا چاہیے یا کھلے میدانوں میں حسب سابق ان کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ شہزادہ خلیل کی اس سوال پر امیر شاہ اور شیخ محمد دونوں ہی تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر سوچتے رہے۔ پھر دونوں نے بڑی رازداری کے ساتھ آپس میں کوئی مشورہ کیا۔ اس کے بعد امیر شاہ نے شہزادہ خلیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے آقا، آپ کا کہنا درست ہے، حالات اب واقعی ایک نئی کروٹ لے رہے ہیں۔ امیر نور الدین، پیر محمد اور اللہ داد کا آپس میں متحد ہو جانا نہ صرف ایک بہت بڑی بات ہے بلکہ وہ ایک بہت بڑی قوت کی صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ سمرقند سے باہر نکل کر کھلے میدانوں میں ان تینوں کا مقابلہ کیا جائے، اور مجھے امید ہے کہ جس طرح ہم نے گزشتہ دنوں پیر محمد کے خلاف شاندار فتح حاصل کی، ایسے ہی ہم ان تینوں کے خلاف بھی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ شہزادہ خلیل چند ثانیوں تک خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے امیر شاہ اور شیخ محمد کی طرف دیکھتے ہوئے استفہامیہ انداز میں پوچھا، تم کن بنیادوں پر مجھے شہر سے باہر نکل کر نور الدین، پیر محمد اور اللہ داد کا مقابلہ کرنے کا مشورہ دے رہے ہو، جبکہ میں، میری ماں خانزادہ اور میری بیوی شاری ملک تینوں مل کر یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس بار ہم سمرقند میں محصور رہ کر ان تینوں کا مقابلہ کریں گے؟ شہزادہ خلیل کے خاموش ہونے پر امیر شاہ نے بولتے ہوئے کہا، اے آقا، آپ کے سامنے میں اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں کہ امیر نور الدین ایک لاجواب جرنیل ہے۔ اگر آپ سمرقند شہر میں محصور ہو کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے محاصرے میں تنگی پیدا کر کے اور ہماری رسد و کمک کے سارے اسباب منقطع کر کے ہمیں اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے گا۔ اے آقا، انہی اسباب کی بنا پر میں اور شیخ محمد آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ امیر نور الدین جیسے عظیم جرنیل کا مقابلہ سمرقند شہر سے نکل کر کھلے میدانوں میں کیا جائے۔ اس طرح ہمارے لیے فتح مندی کی کوئی راہ نکل سکتی ہے، وگرنہ اگر ہم سمرقند شہر میں محصور رہ کر امیر نور الدین کا مقابلہ کرتے ہیں تو یاد رکھیے، رسد و کمک کے اسباب منقطع ہونے کے علاوہ ہمیں اس سے بھی ایک بڑی مصیبت اور دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شہزادہ خلیل نے چونک کر امیر شاہ کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، اے امیر شاہ، اگر ہم نور الدین، پیر محمد اور اللہ داد کے مقابلے میں سمرقند کے اندر محصور رہ کر اگر ان کا مقابلہ کرتے ہیں تو رسد و کمک کی رکاوٹ کے علاوہ ہمیں کون سی دو بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جس کی طرف تم اشارہ کر رہے ہو؟ امیر شاہ نے بلا توقف کہا، اے امیر، اگر ہم سمرقند میں محصور ہو کر امیر نور الدین کا مقابلہ کرتے ہیں تو سب سے بڑی مصیبت ہمارے لیے یہ کڑی ہوگی کہ سمرقند کے لوگ ہی ہمارا ساتھ چھوڑ کر آہستہ آہستہ امیر نور الدین کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور وہ اس طرح کہ وقتی طور پر ہم نے سمرقند کے لوگوں کو خوب نواز کر اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور وہ ان دنوں ہمارا دم بھرتے ہیں، لیکن جب امیر نور الدین، پیر محمد اور اللہ داد سمرقند کا محاصرہ کریں گے، یہ محاصرہ طول پکڑتا چلا جائے گا، شہر کے اندر کھانے پینے کی اشیاء کی کمی ہوتی چلی جائے گی، تو لوگ از خود ہمیں چھوڑ کر امیر نور الدین کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور وہ اس لیے کہ ماضی میں نور الدین ایک امیر کی حیثیت سے ان کے اندر مقبول اور پسندیدہ رہا ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امیر تیمور نے نور الدین کو سمرقند شہر کا محتسب مقرر کیا تھا، اور ایک محتسب کی حیثیت سے نور الدین نے شہر کے اندر بہترین کام سر انجام دیے تھے۔ انہی وجوہات کی بنا پر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو محاصرہ طول پکڑتا جائے گا، اپنی ہمدردیوں کا ناطہ امیر نور الدین کے ساتھ جوڑتے چلے جائیں گے۔ شہزادہ خلیل نے توصیفی انداز میں امیر شاہ اور شیخ محمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے میرے عزیزو، تمہارا فیصلہ یقیناً بہترین فیصلہ ہے، اور جن بنیادوں پر تم دونوں نے فیصلہ کیا ہے میں انہیں حق بجانب سمجھتا ہوں، لہٰذا اب ہمارا آخری فیصلہ یہ ہے کہ ہم شہر سے باہر نکل کر کھلے میدانوں میں نور الدین، پیر محمد اور اللہ داد کا مقابلہ کریں گے،
اور مجھے امید ہے کہ ہمیں پہلے کی طرح ان تینوں کے مقابلے میں بھی فتح مندی حاصل ہوگی، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تب بھی ہم سمرقند کے اندر محصور رہ کر اپنی فتح کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیزو، تمہارے آنے سے قبل میں، میری ماں خانزادہ اور میری بیوی شاری ملک نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم شہر کے اندر محصور رہ کر مقابلہ کریں گے اور آگ کے انگارے اور کھولتا ہوا پانی تیار کریں گے، تاکہ جب حملہ آور سمرقند کی فصیل کے قریب آئیں تو ان کے اوپر ہم آگ کے انگارے اور کھولتا ہوا پانی پھینک کر انہیں دور بھاگنے پر مجبور کر دیں گے۔ بہرحال یہ انتظامات اب بھی بحال رہیں گی اور سمرقند کی فصیل کے اوپر آگ کے انگاروں کے ڈھیر اور کھولتا ہوا پانی تیار رکھا جائے گا۔ اگر سمرقند کے کھلے میدان میں ہمیں فتح نصیب ہوئی تو ان اسباب کی ضرورت ہی پیش نہ آئے گی، اور خدا نخواستہ ہمیں شکست ہوئی تو ہم محصور ہو کر اور آگ کے انگاروں اور کھولتے ہوئے پانی سے کام لے کر دشمن کو فصیل کے قریب نہ آنے دیں گے۔ بس یہی آخری فیصلہ ہے، لہٰذا اب تم دونوں جاؤ اور کل کھلے میدانوں میں نور الدین، پیر محمد اور اللہ داد کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے لشکر کی تیاری مکمل کر لو۔ اس کے ساتھ ہی امیر شاہ اور شیخ محمد وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ دوسرے دن برف باری تھم گئی تھی۔ نور الدین، پیر محمد اور اللہ داد نے کوہستانوں سے گری ہوئی اس وادی سے اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند کی طرف کوچ کیا۔ نور الدین نے اس موقع پر اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصہ اس نے اپنے پاس رکھا اور دوسرے 2 حصے اس نے پیر محمد اور اللہ داد کی کمانداری میں رکھے تھے۔ اس طرح یہ متحدہ لشکر بڑی تیزی کے ساتھ سمرقند کی طرف بڑھا تھا۔ نور الدین لشکر کے ساتھ سمرقند سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ اس کے وہی دونوں ناظر اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے اس کے پاس نمودار ہوئے جو گزشتہ دن اس کے پاس سے روانہ ہوئے تھے۔ جب وہ دونوں نور الدین کے پاس آئے تو نور الدین نے اپنے گھوڑے کو روکے بغیر ان سے پوچھا، اے میرے عزیزو، کیا تم کوئی اہم خبر لے کر آئے ہو؟ ان دونوں ناظروں نے اپنے گھوڑوں کو موڑا اور پھر انہیں نور الدین کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ ہانکتے ہوئے ان میں سے ایک نے کہا، شہزادہ خلیل، امیر شاہ اور شیخ محمد سمرقند سے باہر نکل کر کھلے میدانوں میں آپ سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ان کے جاسوس انہیں یہ خبر دے چکے ہیں کہ آپ سمرقند کی طرف بڑھ رہے ہیں، لہٰذا وہ کھلے میدانوں میں اپنے لشکر کے ساتھ آپ کے منتظر ہیں۔ اے امیر، اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بھی انتظام کر رکھا ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے سمرقند کی فصیل کے اوپر آگ کے انگارے اور کھولتا ہوا پانی تیار کر رکھا ہے۔ اگر اس جنگ میں انہیں فتح ہوئی تو پھر وہ ان اسباب سے کام نہ لیں گے، اور اگر انہیں شکست ہوئی تو وہ شہر میں محصور ہو جائیں گے، اور آپ کا لشکر اگر فصیل کے قریب گیا تو وہ اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی اور آگ کے انگارے پھینک کر اسے دور بھاگنے پر مجبور کر دیں گے۔ اے امیر، اس وقت تو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس یہی اطلاعات ہیں۔ نور الدین نے مسکراتے ہوئے کہا، اے میرے عزیزو، جس جان فشانی کے ساتھ تم میرے لیے کام کر رہے ہو اس کے لیے میں تم دونوں کا ممنون ہوں۔ اب تم جاؤ، دشمن پر نگاہ رکھو۔ مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ شہزادہ خلیل اور اس کے حواریوں کو کھلے میدانوں میں شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر انہوں نے ہمارے سامنے سمرقند شہر میں محصور ہونے کا عزم کیا تو یقیناً اس کا بھی بندوبست کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں ناظر وہاں سے ہٹ گئے تھے، جبکہ نور الدین اپنے لشکر کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ سمرقند کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ سمرقند سے باہر کھلے میدانوں میں دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے۔ شہزادہ خلیل نے پہلے کی طرح لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ درمیانی حصہ میں وہ خود رہا، جبکہ اپنے دائیں اور بائیں اس نے امیر شاہ اور شیخ محمد کو مقرر کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جس طرح لشکر کو 3 حصوں میں بانٹ کر گزشتہ دنوں پیر محمد کے خلاف فتح حاصل کی تھی، ایسا ہی طریقہ وہ نور الدین کے خلاف بھی استعمال کرے گا۔ اس کے لیے اس نے سمرقند شہر کی فصیل کے اوپر جو اپنے محافظ مقرر کر رکھے تھے انہیں بھی تاکید کر دی تھی کہ اگر وہ لشکر کے ساتھ جنگ سے پسپا ہو کر شہر میں داخل ہوں اور نور الدین اپنے لشکر کے ساتھ تعاقب کرے تو نور الدین اور اس کے لشکر پر آگ کے انگاروں اور کھولتے ہوئے پانی کی بارش کر دی جائے۔ اس طرح اپنے سارے انتظامات مکمل کرنے کے بعد شہزادہ خلیل جنگ کے لیے صف آرا ہوا تھا۔ دوسری طرف نور الدین نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ درمیانی حصے میں وہ خود رہا، اپنے بائیں طرف پیر محمد اور دائیں طرف اللہ داد کو رکھا تھا۔ اس طرح دونوں لشکر جب اپنی صفیں درست کر چکے تو ہر سمت سے طبل اور دفیں ہولناک انداز میں پیٹی جانے لگی تھی، جن کا مطلب یہ تھا کہ تھوڑی دیر تک جنگ شروع ہونے والی ہے۔ شہزادہ خلیل نے حملہ آور ہونے میں پہل کی۔ شاید ایسا کر کے وہ چاہتا تھا کہ اپنے پہلے ہی حملے میں نور الدین کے لشکر کو ایسا نقصان پہنچائے کہ اس کے لشکری بددل ہو جائیں، اور جبکہ اس کے لشکریوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ جو تجربات اسے پیر محمد کے ساتھ جنگ میں حاصل ہوئے تھے
یہاں اس کے وہ سارے ہی تجربات ناکام ثابت ہوئے تھے۔ اس کے حکم پر امیر شاہ اور شیخ محمد نے دائیں بائیں سے اللہ داد اور پیر محمد پر حملہ کیا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ ایسے تیز اور طوفانی حملے کر کے وہ اللہ داد پیر محمد دونوں کو پسپا کرنے پر مجبور کر دیں گے، لیکن اس بار انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے کہ نور الدین اس بار اپنے لشکر کے ساتھ صبر کی چٹان اور کوہستانوں کی طرح استادہ کھڑا تھا، اور اس کی موجودگی میں اللہ داد اور پیر محمد دونوں ہی کے حوصلے بلند تھے۔ لہٰذا دونوں نے انتہائی کامیابی کے ساتھ امیر شاہ اور شیخ محمد کے عملوں کو روکتے ہوئے انہیں مدافعانہ انداز اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس وقت شہزادہ خلیل کے لشکر کی حالت قابل دید تھی۔ جب شیر دل نور الدین خلیل کے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا، اس حملے سے خلیل اور اس کے لشکریوں کو ایسا لگا تھا جیسے 7 سمندروں کے طوفان اور مضطرب حیران کر دینے والے صدیوں کے سربستہ راز ان پر چھانا شروع ہو گئے ہوں۔ شہزادہ خلیل نے جب محسوس کیا کہ نور الدین نے اس کی ہستی کے سارے ہی اسرار کھول کر رکھ دیا ہے، اور اگر وہ پسپا نہ ہوا تو تھوڑی دیر تک نور الدین اسے بھی کاٹ کر رکھ دے گا، تو شہزادہ خلیل نے امیر شاہ اور شیخ محمد سے مشورہ کیے بغیر پسپا ہونا شروع کر دیا۔ گو وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا تھا، اور اس کا ارادہ تھا کہ اس کے اس پسپائی کو دیکھتے ہوئے امیر شاہ اور شیخ محمد بھی پیچھے ہٹنا شروع کر دیں گے، اور اس طرح وہ عافیت کے ساتھ شہر میں داخل ہو کر محصور ہو جائیں گے۔ نور الدین نے انہیں اس قدر آسانی سے پسپا ہونے کا موقع بھی نہ دیا۔ جس وقت شہزادہ خلیل شہر کے صدر دروازے کی طرف پسپا ہو رہا تھا، اسی وقت نور الدین نے بھی ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، اور وہ یہ کہ اس نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ بائیں طرف شیخ محمد کے لشکر پر اور دوسرا حصہ امیر شاہ کی طرف حملہ آور ہوا تھا۔ اس طرح شہزادہ خلیل کو بری طرح گھائل کرنے کے بعد نور الدین نے امیر شاہ اور شیخ محمد کے لشکریوں کو بھی بری طرح زخمی کرنا شروع کر دیا تھا۔ امیر شاہ اور شیخ محمد نے جب دیکھا کہ سامنے کی طرف سے وہ پیر محمد اور اللہ داد کے لشکروں کا شکار ہے، اور پشت کی طرف سے ان پر امیر نور الدین حملہ آور ہو چکا ہے، تو وہ انتہائی خوفزدہ ہوئے۔ لہٰذا انہوں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اپنے لشکر کو شہر کی طرف پسپا ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ اس طرح وہ دونوں بھی نور الدین، پیر محمد اور اللہ داد کی آگے بھاگتے ہوئے شہزادہ خلیل کے ساتھ آ ملے تھے، اور پھر ان تینوں لشکروں نے سمرقند کے صدر دروازے سے شہر میں داخل ہونا شروع کر دیا تھا۔ نور الدین نے تھوڑی دیر تک ان کا تعاقب کیا اور ان کے لشکروں کو خوب مارا اور کاٹا۔ پھر شہر کی فصیل کے قریب جا کر نور الدین نے اپنے لشکر کو رک جانے کا حکم دے دیا تھا۔ شہزادہ خلیل، امیر شاہ اور شیخ محمد اپنے لشکر کو لے کر سمرقند شہر میں داخل ہو گئے تھے، اور شہر کے سبھی دروازے انہوں نے بند کر دیے تھے۔ جب نور الدین کے اشارے پر اس کا سارا لشکر جہاں تھا وہیں رک گیا تھا، اتنے میں ایک طرف سے پیر محمد اور اللہ داد اپنے گھوڑوں کو بگاتے ہوئے نور الدین کے پاس آئے، اور پیر محمد نے نور الدین کو مخاطب کرتے ہوئے توصیف اور شکایات کے ملے جلے انداز میں کہا: اے امیر، میں آپ کو خلیل، امیر شاہ اور شیخ محمد کے خلاف اس شاندار فتح پر مبارکباد دیتا ہوں، اور میں خیال کرتا ہوں کہ یہ فتح صرف آپ کی بہترین منصوبہ بندی کے باعث ہوئی ہے۔ یہ آپ نے کیا کیا کہ اپنے لشکر کو کیوں آپ نے روک دیا؟ کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہ تھا کہ خلیل کے لشکر کا تعاقب کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو جاتے، اور اس طرح شہر پر قبضہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا؟ اب آپ دیکھتے ہیں کہ شہر پناہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور اب سمرقند شہر پر قبضہ کرنا ہمارے لیے آسان نہ رہے گا۔ اس پر نور الدین نے مسکراتے ہوئے کہا: اے پیر محمد، میرے عزیز، تمہارے اندازے درست نہیں ہیں۔ تم نے اس عذاب، اس قہرمانیت کا اندازہ نہیں لگایا جو اس وقت ہم پر ٹوٹتی جب ہم خلیل کے لشکر کا تعاقب کرتے ہوئے شہر پناہ کے نزدیک جاتے۔